बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। चेयरमैन सेनेट का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है और अब मैदान में है सादिक संजरानी साहब, जो कि पीटीआई हुकूमत और हलीफ जमातों के उम्मीदवार हैं, और उनका मुकाबला है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, जो कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 48 जो नौ मुंतखब सेनेटर्स हैं, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वीडियो स्कैंडल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो नोटिफिकेशन है इसे ना जारी किया जाए, उसे मुस्तरद कर दिया गया। अलबत्ता 22 मार्च को जो वीडियो स्कैंडल के हवाले से नोटिस इशू कर दिए हैं और समाअत के लिए केस मुकर्रर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके फरजंद अली हैदर गिलानी साहब को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अली नवाज अवान साहब, जो गुज़श्ता कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने आज पिटीशन दायर की थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ। वो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और उन्होंने कहा चूंकि मुतल्लिका फोरम पे आप लोग गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इसका फैसला करेंगे, तो लिहाजा इट्स ऑल सेट। 12 मार्च को इंतखाब होने जा रहा है और दिलचस्प मुकाबला एक्सपेक्टेड है। इस्लामाबाद में जो मुबस्सरीन है उनकी राय है कि नेक एंड नेक है इस वक्त। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादों की जो नंबर गेम है वो बहुत क्लोज है और जोड़ तोड़ भी जारी है। आप देख रहे हैं पीडीएम ने अपने जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनका नाम सामने ले आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ आज उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके कायदीन की मुलाकात हुई और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये राइट दे दिया है कि वो जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं उसका ऐलान करें। एक तो इस हवाले से जरूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक एक और जो न्यूज़ भी आई है कि डस्का का जो बाई इलेक्शन है अब वो 10 अप्रैल को होगा, पहले 18 मार्च को होना था और उसकी वजह इंतजामी मामलात का बताया जाता है। साथ साथ इलेक्शन इस्लाहात पर भी आज हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा था कि ईवीएम टेक्नोलॉजी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितना काबिल अमल है और ये जो एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां लगती हैं क्योंकि खुफिया रायशुमारी के तहत होता है, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए कितना मददगार होगा ये सारा निजाम, इस पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हाफ में। दूसरे हाफ में हम कोविड-19 पर जरूर गुफ्तगू कर रहे होंगे। व्यूअर्स, इसमें इजाफा देखने को आया है, इस पर इतनी बात नहीं हो रही। हमने स्पेशल इसके सेगमेंट जो है वो उस पर करेंगे, डेडिकेट करेंगे कि इसकी इन्फेक्शन रेट में इजाफा हो रहा है। 1786 लोगों को पिछले 24 घंटों में कोविड-19 का मर्ज लाहक हुआ, 43 अफराद लुक में अजल बने और जो इन्फेक्शन रेट है वो भी 4.5 4.6 हो गया है। एनसीओसी ने इस हवाले से अहम फैसले लिए हैं। पाकिस्तान के 9 शहरों के तालीमी इदारे 15 मार्च से 2 हफ्तों के लिए बंद होंगे। जो 15 मार्च से चीजें खुलनी थी, रेस्टोरेंट्स पे इंटरनल डाइनिंग, वो फैसला वापस हो गया। मज़ारात खुलने का, इसके अलावा जो सिनेमा थे वो वापस हो गया फैसला, क्योंकि स्पाइक में इजाफा हुआ है। फिर जो 60 साल से ज्यादा उम्र अफराद हैं उनकी कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का आज से आगाज हुआ है। आज उसका पहला दिन था। एसएमएस पे मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस वैक्सीनेशन को अवेल करें ताकि कोरोना के जिन पर काबू पाया जा सके। पहले हाफ के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ में आपसे करा जाए तो हमें शानदाना गुलजार खान साहब ने ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, पीटीआई की एमएनए है, उनको वेलकम करते हैं। हमें आमिर रियाज साहब ज्वाइन करेंगे स्काइप पर, जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आमिर रियाज साहब, आपको भी फॉर्मल वेलकम। दोनों मौसम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। शानदाना साहब, थिंग्स आर गेटिंग हॉटर इन इस्लामाबाद, चूंकि पहले कौमी असम्बली जो है वो तमाम तर मीडिया और सहाफियाना हल्कों और सियासी हल्कों की मरकज थी। अब सेनेट इलेक्शन, क्योंकि अब सेनेटर्स तो आज उनका नोटिफिकेशन हो गया, तो क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं पीटीआई और उनके इत्तेहाद की? विल यू कैरी द डे या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिससे बताया जा रहा है कि बहुत क्लोज कॉल है, क्या कहेंगी? क्या आप लोगों की इस वक्त इनसाइड पार्टी क्या लाइन है इस वक्त? शुक्रिया अनवर साहब। एक सिंपल वन लाइनर से शुरुआत करूंगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी जी, जो उसने ऑर्डर दिया था और एक रिमाइंडर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपकी ड्यूटी है जो आइन में लिखी हुई है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं एंड गार्ड अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि खुफिया का मतलब चोरी नहीं होती, दो डिफरेंट चीजें हैं, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम बैलेट पेपर्स नहीं प्रिंट कर सकते रातों रात। हालांकि मेरे ख्याल में हाथ पे लिखना, जब हमें वो चिट्ठी, में तो एक ले पर्सन की बात कर सकती हूँ, कानूनी बात नहीं कर रही हूँ, जब हमें हमारी चिट्ठी मिल रही थी इलेक्शन वाले दिन, जब हम पोडियम पे जा रहे थे, पहले हमसे आईडी कार्ड ले गया, फिर कागज दिए गए, फिर एक छोटी सी बुक थी उससे हाथ से काटे गए, तो अगर उसके पीछे मेरा नाम लिख दिया जाता इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल से तो ये बात तब भी हो सकती थी। अगर पार्टी ट्रैक एंड ट्रेस करना चाहती उसके थ्रू कर सकती थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ट्रैक एंड ट्रेसेबिलिटी आपकी ड्यूटी है। अच्छा, वो नहीं हुआ।
اب اس کا نقصان مجھے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کو ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دے ور انسسٹنگ آن سیکرٹ بیلٹ. تو یہ آپ کہہ رہے چیئرمین سینیٹ میں نقصان ہو سکتا ہے الیکشن میں. تو نیچرلی جب انہوں نے فورس کیا اس چیز کو, پہلے خود چارٹ آف ڈیموکریسی میں بی بی کو اللہ بخشے, محترمہ شہید بی بی کو, انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوپن ہونی چاہیے. تو وہ بھی کوئی وہ بھی ایک درجے کی سیاستدان تھی, بہت آگے تھی بہت لوگوں سے اپنے وقت میں. تو کوئی ریزن تھا انہوں نے کہا تھا, چاہے وہ جنرل مشرف کے خلاف ہو, جنرل ضیاء کے خلاف, بات یہ وہ بھول گئے. اب وہ پارٹی یہ ہے ہی نہیں. اچھا اب جو ہونے جا رہا ہے سینٹ, ہم نے کہا نا کہ ہیٹ از اپ. انوار صاحب یہ میں 2-3 دنوں سے ٹی وی شوز پہ لڑائی کر رہی ہوں, ٹرائنگ ٹو کام ڈاؤن آن, کیونکہ وہ سمجھ جس بات پہ آتا ہے کہ پیسہ جو چل رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں, اور ٹھیک ٹھاک پیسہ چلا ہے, وہ پیسہ گھروں سے کسی کے نہیں آتا, وہ ٹیکس پیئرز پیسہ ہوتا ہے جو لگتا ہے. کہتے ہیں نا پروسیڈز آف کرائم بھی ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا. تو وہی نا, میرے اور آپ پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, مالداروں پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. غریب سے غریب ہو جاتا ہے, مالدار اور مالدار ہو جاتا ہے, مڈل کلاس پس جاتی ہے. روم سے بڑی کوئی امپائر نہیں تھی, وہ چورا اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ مالدار اور طاقتور ہو گئے. میں دوبارہ اس بات پہ آتی ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے, پروسیس ہیٹ اپ نہیں ہو رہا ہے, کچھ اور ہو رہا ہے. جب انسان کا ٹانگ سو جاتی ہے نا بیٹھ کے ایک جگہ میں, پاکستان سویا ہوا تھا, اور وہ جو ٹانگ دوبارہ جاتی ہے, پنز اینڈ نیڈلز ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ تکلیف ہے اس وقت, یہ ہم پہ بھی گزری ہے, عوام پہ بھی گزری ہے, اور ان سم سینس اپوزیشن پہ بھی گزری ہے. وہ یہ مان ہی نہیں سکتے کہ یہ وہ پرانا پاکستان نہیں رکھ پائیں گے. نیا پاکستان بھی آیا نہیں ہے, کوشش تو ہو رہی ہے, لیکن وہ جو پرانے طریقے تھے کہ آپ ضمیر کی آواز ظاہر کرتے ہیں پیسے لینے دینے سے, ضمیر کی آواز کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, نہ عہدوں کی ضرورت ہوتی ہے, نہ اس کو سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کہا ہے 22 مارچ کو سماعت ہے, تو اپنے 16 لوگوں کو بھی سامنے لے کر آئیں گے, کیونکہ وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ جو پیسے لینے والے ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ 16 ارکان بکے ہیں. نہیں, یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں. زرداری صاحب نے بولا کہ 30 ارکان بکے ہیں, ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں 25 بکے ہیں. یہ ڈفرنٹ سٹیٹمنٹ آپ اخباروں سے نکالے, میں نے نہیں بولا. ان کو بھی شامل لایا جائے. وہ تو صرف یہ نا کہ 16 ووٹ کم پڑے, ہو سکتا ہے کہ زیادہ بکے ہوں لوگ. کہنے میں تو یہ ہے کہ وہ رات کو جو ویڈیو نکلی علی حیدر گیلانی صاحب کی, اس کی وجہ سے کچھ لوگ ڈر گئے. اچھا ایشو یہ ہے کہ اگر لوگ بکے ہیں, وہ جس پارٹی سے آئے تھے, جس پارٹی میں گئے ہیں, اگر ان کی واقعی ضمیر کی آواز تھی تو اس دن وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کر دیتے نا. 172 میجک نمبر تھا, 178 سے جیتے. اگر 171 ملتا اس دن خان صاحب کو, 7 لوگ پیچھے ہٹ جاتے, بات ختم تھی, ہماری حکومت جانی تھی. آپ لوگ بھی ان کی نیمنگ اور شیمنگ کریں گے. دیکھیں وہ مجھے نہیں پتا, ٹو بی آنےسٹ, وہ لائے ہمارے وزیر اعظم کو, لیکن جس بات پہ اگر ای سی پی وہ ہمیں نام دے دے وہ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ کام یہ ای سی پی کا ہے. لیکن وہ کیا آپ سے, ہمارا کام جاسوسی نہیں ہے. ہمیں تو کوئی کہہ درخواست, مجھے کل کو کوئی کہہ دے کہ جی مراد سعید نے پیسے لیے ہیں, اسد عمر نے, تو یہ جب تک ویڈیو نہیں ہوگا, پروف نہیں, ایویڈنس. گڈ نیوز یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ پی ڈی ایم والوں نے جس نے پیسے لیے ہیں, جس نے سیٹ لی ہے, اس کی ویڈیو, تصویریں, آڈیو سب کچھ بنی ہوئی ہے. میں عامر جا صاحب کو اوپن کروں گا. عامر بھائی السلام علیکم, بتائیے گا اب تو نمبر گیم جو ہے, آپ کراچی میں موجود ہیں اور بہت سی چیزیں کراچی سے بھی ٹریول کرتی ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کا بیسٹن ہے. زرداری صاحب وہاں سے اسلام آباد ہیں, جب اس قسم کا کڑا مقابلہ ہو, آپ کا صحافیانہ استخارہ کیا کہتا ہے 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ کون بن جائے گا؟ اب تو مقابلہ 1 on 1 ہے, اب تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں رکا, اور نوٹیفیکیشن ہو بھی کیا گیلانی صاحب کا. انوار بات یہ کہ ایسی سیاست آئی تو گریز میں بن جائے گی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بھی آ رہی ہے, پلیز گو ہیڈ. جی میں یہ شرط جو ہے آپ کو کہتے ہیں سیاست آئی تو گریز اس کا خطرہ یہ ہوگی کوئی تنقید نہ ہو جائے, تو میں اسے گریز کا بڑا نیک ٹو نیک ہوتا ہے. اور دیکھا کہ پہلے راؤنڈ میں اپوزیشن نے اپنے ہاتھ اٹھائے, انہوں نے سینیٹرز کو چھوڑ دیا, انہوں نے انفلوئنس کیا. اچھا یہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جب بھی سینیٹ کی طرف آپ آتے ہیں تو اس سے زیادہ جو ڈیپر ہے آپ کا کرے پاکٹ ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے پاس زیادہ رسوخ ہوتا ہے. تو گورنمنٹ اپنے جوبن بنائے تو وہ بھی کچھ کرتی ہے. اور کیونکہ سیاست اور اگر ایک طرف جو وہ مخالف جو ہے وہ اگر اس چیز کا خیال نہیں رکھنا اخلاقیات کا, تو حکومت بھی پھر مجبور ہوتی ہے کہ خیال نہ کرے. تو کہنے کو تو بالکل اتنا کلوز مارجن ہے, اور بالکل ایسا ہے کہ جتنا لوگ پی ٹی آئی میں لوگوں کو نظر آتے کہ جتنا اسی طرح وہ ہے. تو اس بات کو کبھی امکان ہے کہ نہ صرف ایک ٹف فائٹ ہوگی, بلکہ حکومت جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے داغ ان کو لگا ہے اور میرے خزانہ کے ہانڈے کا اس کو یہ چھوڑ سکیں. کلیئر بات.
جی آپ نے کہا، میں جو آپ کی گفتگو سمجھ پایا ہوں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں تو ظاہر بات ہے پی ڈی ایم جو ہے ان کو سبقت ملی، لیکن حکومت کی تیاری زیادہ بہتر ہوگی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جوڑ توڑ اور رابطے بھی کر رہے ہیں۔ صادق سنجرانی صاحب، پرویز خٹک صاحب سیاسی مخالفین سے بھی مل رہے ہیں اور ووٹ مانگ رہے ہیں اور دعوے بھی ہو رہے ہیں، اور جو وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز صاحب، ان کا بیان آیا ہے کہ سیاست اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو کچھ ہو سکا وہ کریں گے۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں حکومت کے بہت سی آپشنز بھی ہوتی ہیں، پی ڈی ایم کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ایم آر آئی سر، یہی آپ کا ٹیک ہے؟ جی آپ نے بالکل درست سمجھا، اور میرے خیال میں آواز زیادہ کلیئر نہیں آ رہی، اب بہتر ہوئی کیا؟ جی جی بہتر ہے سر۔ اچھا، تو میں نے بالکل یہ بات وہ کہ میں پیاز بنائی نہیں کر رہا، مگر وہی جو باٹم لائن ہے کہ حکومت کے پاس بھی ایسے تاش کے پتے ہیں کہ وہ دکھا سکتی ہے، کھیل سکتی ہے، اور اس میں پی ڈی ایم کیونکہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہوتے اور اس میں کسی کو شک چھپانا ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ وہ نہیں ہو رہا تو پھر دونوں جو ہیں فریق اس بات میں آزاد ہیں کہ جو بھی اس کی بن پڑے وہ کر کے دکھائیں۔ جی شاہنواز صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے اگر ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے لیکن یہ سوالات چونکہ ہو رہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صادق سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں، کاغذ پہ تو پی ڈی ایم کے اس وقت نمبر زیادہ ہیں، ایک دو کا فرق ہے اور آپ لوگوں کے پیچھے، اگر جیت جاتے ہیں تو وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ کی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ جب گیلانی صاحب ود لیسر ووٹس وہ جیت گئے تو اس پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، آپ کی ساری جماعت نے کہا کہ یہ مینج ہوا ہے، اس میں پیسے چلے ہیں، تو وہ جو آپ کا نیریٹو ہے آپ سمجھتے نہیں اس کو دھچکا لگے گا؟ اس کا دھچکا لگنے کا احتمال ہے کہ اگر صادق سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو کیا لوگ جو اگر آپ کو اپوزیشن سے کوئی سینیٹرز ووٹ دیتے ہیں وہ ضمیر کی آواز پہ دیں گے یا وہاں پر بھی کوئی پیسہ چلے گا؟ شکریہ انوار صاحب، تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں بتا دوں، جب صادق سنجرانی صاحب پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے آئے تھے ایز اے سینیٹر، ناٹ ایز چیئرمین بٹ ایز سینیٹر، تو بلاول صاحب کی ٹویٹ آئی تھی کہ جنرل ضیاء ہیز بین ڈیفیٹڈ ٹوڈے، ٹھیک ہے، ان کی اوپننگ بیٹسمین ہیز بین ڈیفیٹڈ ٹوڈے۔ پھر ان کو راجہ ظفر الحق صاحب کو بالکل اچھا، پھر ان کو ہٹانے کی بات ہوئی، پھر وہ کہہ رہی جی ضمیر بکے، ضمیر نہیں بکے، میں سینٹ میں ہوں نہیں، میں نے خود کسی کو پیسے لیتے دیکھے نہیں، لیکن پروفس، لیکن وہ 64 کھڑے ہوئے تھے اور 51 نکلے تھے وہ۔ ایبسولوٹلی بہتر یہ ہوتا کہ اگر کوئی پروف، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو کچھ تو ہوتی نا، لیکن میں ریپیٹ دہراتی ہوں، وزیر اعظم نے کیوں بولا کہ اوپن بیلٹ کرو؟ ان لوگوں نے چیلنج کیا تھا نا صادق سنجرانی صاحب کو، اسی وقت ایک امینڈمنٹ پریزیڈنشل آرڈیننس پریزیڈنٹ سے کرواتے، وہ اوپن بیلٹ ہو سکتا تھا، وہ ہماری ہار ہوتی، ہماری شارٹ ٹرم ہار ہوتی، ہماری لانگ ٹرم جیت ہوتی کہ ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے تھے، شفافیت، انہوں نے نہیں کیا، بیکاز پیسے تب بھی چلے تھے، لیکن یہ بتاؤ پیسے کس نے چلائے؟ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ ہماری حکومت تو ڈیفیسٹ میں تھی، ہمارا تو کورونا ہزار اور چیزیں آ گئی تھیں، تو دیکھیں پیسے وہ چلاتے ہیں جس کے پاس ہوتے ہیں، حکومت کو ضرورت نہیں پیسے چلانے کی، وہ تو کسی کو ڈیولپمنٹ اسکیم پی ایس دی۔ اچھا اب دیکھیں انہوں نے اپوز کیا اوپن بیلٹ کو، سیکرٹ بیلٹ کو، اینڈ جیسے پارلیمنٹ ڈیسائڈ کرے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کی ایک سپیریورٹی، ایک برتری وہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ کر لیں گے ہم نیشنل اسمبلی میں، بٹ فرض کریں صادق سنجرانی صاحب ہارتے ہیں، اس کا الٹا کرتے ہیں، گیلانی صاحب آتے ہیں اور ہم امینڈمنٹ لاتے ہیں اسمبلی میں اوپن الیکٹورل سسٹم کے لیے، وہ جب سینٹ میں جائے گی اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اب تو ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی والا تھے اس دن، مریم نواز صاحب پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی کہ جی اوپن کر دیں آپ لوگ۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہی کہ آپ جب جائیں گے اب کریں گے، انہوں نے صاف یہ بات کہی کہ اس حکومت کے ہاتھ میں نہیں کرنا، کسی اور سے کروانا ہے، یعنی جب آپ چلے جائیں گے اور ہم حکومت میں آ جائیں گے۔ پولیٹیکل ایکسپیرینس ہی ہے نا۔ ایبسولوٹلی، دیکھیں غم اس چیز کا ہے کہ سنسیریٹی 0/انڈا ہے، پرواہ عوام کی کسی کو نہیں ہے۔ 30 منٹ کی سپیچ ہوگی جسے میں بغض عمران کہتی ہوں اس پہ، اور اس میں ایک لانا جی او مہنگائی بہت ہو گئی ہے، او یہ ہو گیا، یہ کہتے ہیں نا پیئنگ ہومیج ٹو غربت، اس میں اور کچھ نہیں ہے ریالٹی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ جی سارے ووٹ اوپن ہوں، چاہے اس میں ہم ہار جائیں، بیکاز لانگ ٹرم پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کی اور پاکستان کی جیت ہوگی۔ اچھا اب مصیبت یہ ہے کیونکہ اس وقت تو سیکرٹ بیلٹ ہی ہے، نمبرز ایسے ہیں ابھی میں نے کیلکولیٹ کیے تو اگر جو ہمیں نظر آ رہا ہے 49 to 51 اگر اسحاق ڈار صاحب ہٹ جائیں، صاحب تو ہے ہی نہیں نا، انڈیپینڈنٹس جو ہیں، اور مشتاق صاحب بھی نہیں جماعت اسلامی والے۔ اب بات ہے انڈیپینڈنٹس کی کہ انڈیپینڈنٹس کس کے ساتھ جاتے ہیں۔ قادر صاحب نے تو جوائن کر لی پی ٹی آئی۔ بالکل، اب ڈیپینڈ کرے گا کہ کس کا نظریہ زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خاصہ سنجرانی صاحب ہار جاتے ہیں، گیلانی صاحب جیت بھی جاتے تو واٹ از دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن؟ وہی اسٹیٹس کو پہ چلے جائیں گے نا کہ یہ ہماری سینٹ میں لیجسلیشن نہیں پاس ہونے دیں گے۔ عامر جا صاحب سے پوچھوں کہ عامر صاحب یہ سینٹ کی چیئرمین شپ اتنا کریٹیکل کیوں ہو گیا سر؟ اس سے حکومتی امور تو متاثر نہیں ہوں گے نا؟ پہلے بھی ان کے پاس سینٹ میں تو پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں تھی، ابھی اکثریت جماعت بن کر آ گئی ہے، 26 سینیٹرز ان کے ہو گئے ہیں، لیکن یہ کیا بہت کچھ سیاسی اسٹیک پر لگا ہوا ہے چیئرمین شپ کے لیے سر؟ انوار دو باتیں بہت اہم ہیں،
ایک تو اس کی علامتی حیثیت بہت بڑی ہے. اچھا. اس کو ظاہر ہے کہ اگر جو ہے پی ڈی ایم جیتی ہے تو پی ڈی ایم اس کو حکومت کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کرے گی, اور پرسپشن کی لڑائی ہے اس پہ دباؤ حکومت سے بڑھانے کی کوشش کرے گی. پھر دوسری بات یہ کہ جو لیجسلیشن ہے وہ یقیناً ظاہر ہے کہ سینٹ کا ایک محدود رول بھی, لیکن سینٹ کا رول ہے بھی اس میں, تو آپ کو لیجسلیشن کے لیے اپر ہاؤس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر وہاں پر اس پہ خلاف ڈومینیٹ کر رہی ہے اور وہاں پر جو ہے وہاں سے چیئرمین جو ہے وہ ہر بات پہ روڑے اٹھا رہا ہے, تو حکومت چلانا ابھی بھی بہت مشکل ہے پی ٹی آئی کے لیے. اگر یہ گیم پلان بدل جاتا ہے, مسئلہ بدل جاتے ہیں تو اور زیادہ مشکلات ہوں گی. بات لیکن اصل چیز جو اسٹیک پر ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیک پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, اسٹیک پر ہے اس وقت پاکستان میں سیاسی استحکام. ہمارے جو بڑے مسائل ہیں اس میں معیشت ہو گئی, ہمارا لا ہو گیا, ہمارے بھارت سے تعلقات ہو گئے, مسئلہ کشمیر ہو گیا, بڑھتی آبادی, ان پر آپ بڑے مسائل پر جن حقیقی مسائل ہیں. ہم اور آج کس پر بات نہیں کر رہے, ہم اور آج انسانی مسائل پہ بات کر رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ جب ہر وقت ایک طوفان مچا رہے گا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, تو ملک میں ریفارم کیسے ہوں گے, ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ اس سیاسی نظام کی بدن سے ہر مرتبہ آپ دیکھیں کیوس پیدا ہوتا ہے, اختلاف پیدا ہوتی ہے, تو استحکام پیدا ہو رہا ہے. اور یہ چیز سوچنی چاہیے جو اس نظام کا حصہ بھی ہیں اور جو نظام کو باہر سے بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کس طرح کے ریفارم کی ضرورت ہے کہ وی کین سو دیٹ وی کین انشور جو ہے اسٹیبلٹی ان دا کنٹری. ورنہ آپ جمہوریت ایسی کہ ہر وقت ایک دوسرے سے آپ دوسرے چلاتے رہیں, آپ لسانی بنیادوں پر تقسیم ہوں, آپ کی فرقہ وارانہ تقسیم ہو, سیاسی جماعت اسی پر ہے نا, اور سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہو, تو اس طرح سے ملکوں کے پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی. مجھے تو اس نظام کا ایک بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے, اور یہ سوچنا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی, کیونکہ عمران خان صاحب کی میرے خیال سے بڑی ایک بھول ہوئی. وہ بھول یہ تھی کہ انہوں نے اس نظام کے اندر دوستوں جب وہ آئے اس نظام میں, جس طرح سے وہ نیا پاکستان بنانا چاہ رہے تھے تیزی سے, تو ان کے پاس وہ انسٹرومنٹس نہیں تھے, انہوں نے کام کسی پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا ہے, اور پارلیمنٹ قانون سازی کی تیار نہیں ہے, یہاں کی رولنگ ایلیٹ جو ہے میننگ فل ریفارم چاہتی نہیں ہے, تو بنا کیسے تبدیلی آئے گی؟ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی درخواست لے کر گئی, آج اس پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ سنایا گیا. ان کا پلی یہ تھی کہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو آنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن مشکوک ہو گیا, لہذا یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کو روکا جائے, نہ جاری کیا جائے. اس استدعا کو منظور نہیں کیا گیا, البتہ کیس لگ گیا ہے ای سی پی میں. 22 مارچ کو کیس اب اس کی سماعت ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول رہا ہے ابو بورڈ رہا ہے؟ متنازع کردار ہے. اگر آپ ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھیں کہ اگر یہ کہتا ہے الیکشن کمیشن کی ٹیم آئین اور قانون کے مطابق ہم نے سینٹ کے انتخابات کرائے, لیکن جب آپ نے وہ کرائے تو اس کے نتیجے میں آپ شفافیت جو ہے وہ انشور نہیں کر سکے, اس کا مطلب جو لاز ہیں وہ کام نہیں دے رہے. اور آپ کو جو کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے آپ کو ہدایت کی تھی کہ انشور کی شفاف انتخابات ہو, اس بات کو یقینی بنائے, تو وہ آپ اس پر عمل نہیں کر سکے. تو آپ نے پوری قوم کو, یا وہ لوگ جو ملک میں چاہتے ہیں کہ جی شفافیت سے وہ جو ہوں فیئر الیکشن ہوں, ان لوگوں کو آپ نے مایوس کر دیا. پھر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم اس پہ شکایت کرتے ہیں, اس میں بھی برا ماننے کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تعمیری انداز میں اور اپنے کردار کو بہتر کریں. ہمارے آج مسئلہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن بلکہ بہت سارے اہم ادارے وہ عوام کی امنگوں, ہماری ضرورتوں اور ہمارے تقاضوں پہ پورے نہیں اتر رہے. اور جس طرح کی تبدیلی کی ہمیں ضرورت انوار صاحب, وہ تبدیلی ابھی بہت دور ہے, بہت خواب ہے, کہ ہم ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں جو تبدیلی کی راہ میں پتھر بن کے چٹان بن کے چلے. یہ شاہدانہ صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی جماعت ضرورت تبدیلی کے نام پر ووٹ لے کر آئی تھی, لیکن نظام کی درستگی, اصلاحات لانے کے لیے کتنا سیریسلی 2.5-3 سال میں اس ایجنڈے کو فالو کیا گیا؟ کل پرائم منسٹر صاحب جب خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ ہمیں اب کچھ الیکشن ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا, ورنہ پھر اگر الیکشن سر پہ آ گئے اور یہ کہا گیا کہ تیاری نہیں ہے, تو پھر اسی طرح الزامات, اسی طرح لوزرز جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی, جو ونرز ہیں وہ کہتے ہوں گے سب اچھا ہے جی, ٹھیک ہو گیا الیکشن. اس پروسیس کو کیسے ایکسپیڈائٹ اپ کیا جائے؟ 2-3 طریقے ہیں انوار صاحب. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے شروع سے ہم الیکٹورل ریفارمز کی طرف جا رہے تھے, ہمیشہ اس کے ساتھ این آر او کو اور نیب ریفارم کو باندھ دیا جاتا تھا. ٹھیک.
ابھی مجھے لگتا ہے کیونکہ اگر سینٹ آ جاتا ہے ان کی کنٹرول میں دوبارہ، صحیح فرمایا عامر صاحب نے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پاکستان کو یہ پہنچا سکتے ہیں، پی ٹی آئی کو نہیں پہنچا سکتے کہ لیجسلیشن روک دیتے ہیں. ہائی کورٹ کی ججز کی تھی تقرری، اس کو روک دیا. پاکستان ڈینٹل میڈیکل کاؤنسل کا بل ختم کر کے دوسرا آنا تھا ایم ٹی آئی بل، اس کو انہوں نے خراب کیا. بہت سارے فیکٹس کی لیجسلیشن یہ وہاں پہ گڑبڑ کرتے ہیں جہاں پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے سوچتے نہیں ہیں، یہ وہ اقتدار کی بات ہے نا کہ وہ اقتدار کی ہوس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم آرڈنری پاکستانی، عام پاکستانی کو جو تکلیف دے رہے ہیں. تو اس لیے اگر یہ ہو جاتا ہے سینٹ میں تو پھر بھی 2.5 سال میں تکلیف ہو، لیکن اس کا بھی ایک اور طریقہ ہے. آئین میں مجھے کبھی کبھی اس پہ ہنسی بھی آتی ہے کیونکہ میں نے پچھلی حکومت کے ساتھ بھی کام کیا، اسی پچھلی کے ساتھ بھی کام کیا. میں لیگل ایڈوائزر ہوتی ہوں، لیگل ایڈوائزر. مانا پھر آپ پر بھی آ جائے گا کہ آپ نے اتنی پارٹیاں بدلی. اگر اسی بات کو بریک کے بعد ہم لے لیں ذرا آن لائٹر نوٹ، یہ بات ہم نے شاہنامہ صاحب سے رکھی تھی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. امریکی حکومت نے پہلی مرتبہ کاغذی نوٹ 10 مارچ سن 1862 کو جاری کیا. 10 مارچ سن 1876 کو دنیا کی تاریخ میں پہلی ٹیلی فون کال الیگزینڈر گراہم بیل نے اپنے معاون تھامس واٹسن کو کی اور کہا، مسٹر واٹسن کم ہیئر، آئی وانٹ ٹو سی یو. 10 مارچ سن 1977 کو ماہرین فلکیات نے یورینس کے رنگز کی دریافت کی. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے شاہنامہ گلزار صاحبہ نے، عامر زیاد صاحب موجود ہے. جی شاہنامہ صاحبہ، بریک پر جانے سے قبل آپ کی آرگومنٹ ذرا، آپ نے چونکہ حوالہ دے دیا کہ اس سے پچھلی حکومت نے بھی کام کیا، دوسرے میں نے کہا ایز اے لیگل کنسلٹنٹ یا ناٹ ایز این ایم ایل اے. نہیں جی، میں لیگل ایڈوائزر رہ چکی ہوں 5 کامرس منسٹرز کے ساتھ. اچھا، ایشو یہ تھا کہ آرڈیننس کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے آئین نے دیا. جب آپ کو آئین نے آرڈیننس کا طریقہ دے دیا اور اگر یہ لوگ ہمیں مجبور کریں گے، چاہے عدالتی ریفارم کرنی ہو، خواتین کے حقوق کی ریفارم کرنی ہو، چاہے پولیس ریفارم کرنی ہو، قانون تو ہم نے بنانے اور پاس کرانے. پھر جو آئین میں طریقہ دیا ہوا ہے کہ آرڈیننس آپ 8 مہینوں کے لیے لا سکتے ہیں، پھر وہ لوگ ایک دفعہ بل ڈیفیٹ ہو سکتا ہے سینٹ میں، دوسری دفعہ ڈیفیٹ ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ تو ہم اس کو آٹومیٹکلی تھرو جوائنٹ سیشن پاس کروا دیں گے. بات پھر یہی ہوگا طریقہ. کیا یہ جو پنجاب میں ہوا، کیا یہ چیئرمین سینٹ کے لیے یا از اٹ ٹو لیٹ ناؤ؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اس پہ آپ اصول کے لیے تو ویدر یو لوز اور ون، اٹ از دا پرنسپل وچ مسٹ پریویل. پی ایم ایل این کے بہت سینئر لیڈر ہیں رانا تنویر صاحب، یہ میں ان کی بات ریپیٹ کر رہی ہوں ورڈ فار ورڈ کہ جب لیڈرشپ چاہتی ہے کرپشن رک جاتی ہے. پنجاب میں جتنی بھی لیڈرشپ تھی انہوں نے دیکھ لیا کہ حالات جو سامنے تھے، ہر بندے نے جتنی سیٹیں بنتی تھی ہر پارٹی کی اتنی لے لی. پیسہ وہاں بھی لگا، پیسے سے ڈبل بھی لگ سکتا تھا، بٹ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو یہاں لیڈرشپ کی ول نہیں آپ کہہ رہی؟ نہیں، یہاں گیم کچھ اور تھی، یہاں گیم کچھ اور تھی جی. اور اب 12 مارچ کو بھی گیم جو ہے وہی گیم، اس کی گیم تو آن ہے. اب دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ایز آئی سیڈ، پی ٹی آئی کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا. ہمارے جو قوانین بننے ہیں وہ ہم بنا کے رہیں گے ایک طریقے سے. ہم صوبے سے بنا لیں گے، ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. جو فیڈرل قوانین ہے وہ تو ہمیں بنانی ہے، لیکن آپ صوبے کو روک تو نہیں سکتے نا کہ جب اس کی لیجسلیشن کی ضرورت ہے. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور کوئی بھی صوبہ انکلوڈنگ سندھ جو پی ٹی آئی کا نہیں ہے، کوئی اپنا دشمن نہیں ہوتا. وہ بنائیں گے تو جو سینٹ میں روک لیں گے وہ آگے بن جائیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے آرڈیننس بن جائے گا. سینٹ کا یہ لوگ ہمیں مورل ڈیفیٹ دینا چاہ رہے تھے، بٹ مورل ڈیفیٹ ہمیں ہوئی ہے کہ جس نے پیسے کھائے اور سیٹوں کی وعدہ کی. اور آپ مجھے بتائیے، ایک میں غیر سیاسی بات کروں، جس نے یا پیسے لیے یا سیٹوں کے وعدے پہ بک گئے خان صاحب کے خلاف، تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سرٹیفکیٹ دیا کہ 223 میں آپ زندہ رہیں گے اور آپ الیکشن لڑیں گے؟ یا ان کو پی ایم ایل این میں بھی ان کو کچھ سزا دلوانے کے لیے پی ٹی آئی سرگرم ہوگی؟ دیکھیں اس کا میں فی الحال نہیں کہہ سکتی، اٹس ابٹ ٹو فار اوے. سزا دور کی بات، سزا تب ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جی سزا مجھے لگتا ہے یہی ہوگی ان کی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پیچھے ہٹے گی، ان کو سیٹیں نہیں دے گی. بیکاز یاد رکھیں، جو خان سے غداری کر سکتے ہیں وہ ان سے نہیں کرے گا. عامر زیاد صاحب، گیم آن ہے. جو اسلام آباد کی خبر یہ ہے کہ گیم آن ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا سر، کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے الیکٹورل اصلاحات کی بات
پی ٹی آئی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جماعتیں اس وقت کرتی ہیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے. ظاہر بات ہے اصول تو یہ ہے کہ پھر اگر آپ کو سوٹ کرے نہ کرے یو مسٹ گو فار ریفارمز. کیا کہیں گے سر آپ کو 12 مارچ کے الیکشن کے بعد ریفارمز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یا جو جیتا وہ کہے گا کہ جی اس سے مجھے فائدہ ہوا, جو ہارے گا وہ کہے گا ریفارمز ہو, پھر سیاسی مسئلے چلے گی یا اصول پسندی پہ ریفارمز ہوں گی؟ تو پہلی بات یہ کہ جو پی ٹی آئی کے پہلے 2.5 برس سے اس میں بھی اصلاحات کی جو رفتار ہے بہت نہ ہونے کے برابر ہے یا سست رہی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کو اس طرح کی دو جو ہے اکثریت حاصل نہیں ہے, اور یہ بدقسمتی ہے اس ملک میں کہ گوٹ پھنسی بھی ہے اور کوئی سائڈ جو ہے مکمل طور پہ متمند ہو کے ابھر کے سامنے نہیں آئیں گے. تو اگر یہ سینٹ کے اندر فرض کریں کہ گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں اور گیلانی صاحب جاتے ہیں تو پہلے بہت سی کلامتی وہ ہوگی کہ گیلانی صاحب کی خود ایک تنازع شخصیت ہے جن پہ عجیب و غریب قسم کے الزامات بھی ہیں, وہ پھر سینٹ کے چیئرمین ہوں گے. پھر اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے جیسے سردانہ صاحبہ فرمانی کے لیے ہم جوائنٹ سیشن چل لیں گے فلاں چل لیں گے, لیکن جو کام ہے وہ سہل نہیں ہوگا, کام جو ہے مشکل ہوگا آپ لوگوں کو. پی ٹی آئی کو مشکلات ہوں جو جس طرح کی قانون سازی کے لیے آپ کو ایک کہتے ہیں کہ بلکہ انوائرمنٹ پارلیمنٹ میں چاہیے ہوتا ہے وہ ہے نہیں ہمارے. اس طرح کی بامانہ گفتگو بھی نہیں ہو رہی, بحث بھی نہیں ہو رہی. ریفارم کا پروسیس بچوں کو بہت ہی سست ہو گیا ہے, اتنا سست ہو گیا ہے کہ جو لوگوں کو توقعات تھی عمران خان صاحب سے وہ ان کو بغیر اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس اختلاف کی جانب سے. تو پی ٹی آئی کو بڑے ہنگامی بنیادوں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیسے عوامی توقعات پر بھی پورے اتریں, وہ بامانے قسم کے اصلاحات بھی کریں. ان کے اوپر جو فرض کریں کہ پنجاب کے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس سنگھ بنا ہوا ہے وہاں پہ کارکردگی نہیں, اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ عثمان گزار صاحب ڈلیور کریں گے تو پھر واقعی ڈلیور کر کے دکھائیں. اچھا اس پہ یقیناً پنجاب میں بہت بری صورتحال ہوتی ہے, اس سے بری صورتحال کو سنتے ہیں لیکن جس پہ اتنی بات نہیں ہو رہی آج کل, جس کے اندر جو سلسلہ ہے کراچی اس طرح سے برباد کیا گیا ہے, لیکن لاہور زیادہ فوکس میں ہے کیونکہ وہاں پر اس زمانے میں بہتر گورننس ہوتی ہے. یہ چیزیں میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جو تھنک ٹینک اس کو سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم اس کے اوپر وہ کریں. جی یہ مجھے بتائے گا اگر صادق سنجرانی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا کیا تجزیہ ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں 12 مارچ کی شام کو؟ بھائی سنجرانی صاحب اگر ہار جاتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے کیا تھا کہ بہت زبردست قسم کا ایک علامتی جو ہے کیا پہنچے گا پی ٹی آئی کو اور ان کے اتحادیوں کو, اور نہ صرف ان کے اتحادیوں کو بلکہ جو یہ الزام لگاتی رہی پی ٹی ایم کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو بھی ایک طرح سے دھچکا پہنچایا, حالانکہ بقول ان کے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, اور میرے سامنے تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے نیوٹرل رہی اور رہنا چاہیے اس کو. تو یہ ان کی بہت بڑے علامتی قسم کا ان کو ایک وہ ہوگا. پھر ظاہر ہے کہ جو جیسے ہم لوگوں نے بھی بات کی کہ وہ مشکلات کھڑی کریں گے, اور پھر جو ڈنڈے کی بات ہوگی اور جو پھر مارچ کی بات ہوگی, احتجاج کی بات ہوگی, تو وہ نہیں چاہتے کہ حکومت حکومت سے چلے. وہ غالباً میں بھی نہیں کہ حکومت ہٹا سکیں, نہ وہ میرے خیال میں ہٹانا چاہیں گے کیونکہ حالات ایسے چیلنجنگ ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کام بھی نہ کر سکیں. جب اگلے انتخابات ہوں تو اس کے اندر جناب عمران خان صاحب اور اتنا زیادہ اس کو دیوار لگا دیا جائے اور اتنا زیادہ ان کے خلاف ایک پورا پرسپشن بلڈ کر دیا جائے, پروپیگنڈا کر دیا جائے. عامر بھائی پوچھا تھا اگر یہ تو آپ نے بتایا اگر گیلانی صاحب جیتے ہیں, اگر سنجرانی صاحب جیت جائے تو آپ کا کیا تجزیہ ہوگا؟ بھائی یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. اس سے ہی پوچھ رہے ہیں؟ جی جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی نہیں, سنجرانی صاحب کی بھی کیس میں سنجرانی صاحب پہلے 2.5 سال کی رہے, تو جس طرح سے لشکم پشکم چل رہا ہے, لیکن اب ایک تبدیلی آئی کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی تعداد وہاں پہ بڑھ گئی ہے, اور سنجرانی صاحب کی فتح کے بعد غالباً جو قانون سازی کے بعض مراحل ہوں گے سینٹ میں اکثریت کے بعد وہ آسان ہو جائیں گے. بات یہ کہ چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو چاہے ہمارے بزنس مینوں کو ایک کنسرن ہے وہ کسی سیاست میں رہ جاتی ہے صورتحال. اگر سینٹ الیکشن کی جاتی سنجرانی صاحب, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پالیسیز کا تسلسل ہوگا, پاکستان کی سیاست میں رہ جاتی صورتحال کا بڑی حد تک خاتمہ ہوگا, اور اگلے 2-2.5 سال جو ہے عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم فوکس کر سکے گی کہ میں آگے جا کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ڈلیور کر کے اس کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے, میں ان کی جیتنے کی صورت میں چیزیں جو ہے ذرا سی مثبت ہوں گی. جی مثبت ہوگی. شناز صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں, ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو ایک وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا, ان کا کانفیڈنس بنا, اور جو شکوک و شبہات اپوزیشن اظہار کر رہی تھی وہ سیٹ اسائڈ ہو گئے. اگر سینٹ چیئرمین شپ جیت جاتے ہیں اس کے بعد جو باقی کا آپ کے پاس ٹینیور ہے اس میں آپ سمجھتی چاہیے ریفارم پروسیس ہے, چاہے ادارہ جاتی جو آپ لوگوں نے اصلاحات کری تھی اس پہ اگریسولی کام ہونا چاہیے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں جو پرائم منسٹر کی اس دن تقریر تھی پبلک میں, ہم تمام ممبرز رکھی ہیں پارلیمان سے پرائیویٹ میں, اچھا
शेख रशीद की तकरीर, खालिद मकबूल साहब की तकरीर, डॉक्टर फमीदा मिर्जा की, आपने सुनी उस दिन असेंबली में, वो सब जिसे हम कहते हैं ना कि आपका अच्छा दोस्त जो आपको क्रिटिसाइज भी करे कि आपने ये रास्ते सही करो, ये दिस इज गुड इनफ, ये बेहतर नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सियासी जो, देखिए अपोजिशन के पास काम क्या होता है, उनका एक ही काम होता है ना कि खैर पढ़े लिखे ममालिक में अपोजिशन का काम होता है कि वो हमारी कमजोरियां हमें दिखाए और उससे बेहतर कोई तरीका बताए। जिस तरह शैडो मिनिस्टर्स होते शैडो का, वो यहाँ होना नहीं है, यहाँ तो फारिग होती है अपोजिशन, तो ये करेंगे ना ये। आप लोगों ने किया एज अपोजिशन, सॉरी ना आप लोगों ने किया एज अपोजिशन। मैं तो नहीं थी, जो तुम्हें किसी के बारे में क्या गिबत करूं, जो देखा उन्हें, हुकूमत में तो थी जो ना, मैं आप देखती हूँ ना, नहीं मैं तो नहीं, मैं तो जो देखती हूँ मैं उसकी गिबत कर सकती हूँ, जो नहीं किया उसकी नहीं। सही है। अच्छा, और लाइटर नोट थी, देखिए अमेरिका में ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, जो Yes. हमारी हुकूमत इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है थ्रू इलेक्शन ये कमीशन ऑफ important पाकिस्तान, अगर ये भी हो जाए ना, ये बहुत बड़ी जीत होगी जनरल इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए भी है। अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखिए अब पढ़े लिखे ममालिक में जो होता है, अच्छा लगता है ना अपने आप को हमेशा गरीब कहें, अपने आप को अनपढ़ कहें, अपने आप को गैर अखलाकी कहें। और अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस तमाम चीज में करप्शन का एक मुल्क में होना, एक उसकी करोलरिटी, उसकी तजाद होती है, और वो दैट मीन्स कि इस मुल्क में अखलाक खत्म हो गए हैं। अगर आप बिकने को तैयार हैं, ये मैंने 1000 शोज पर क्या, लेकिन आई से इट अगेन एंड अगेन, फिर आप ये गिला नहीं कर सकते अगर एक सेनेटर बिकता है, एक एमएनए बिकता है, एक एमपीए बिकता है, एक काउंसलर बिकता है। इसका ये मतलब है कि आप जो उस पुलिस अफसर को बेचारा एएसआई को, वो छोटा जो पटवारी है, जो रजिस्ट्रार है एक अदालत में, उसकी आपकी क्या मोरालिटी रह जाती है? आपका हक क्या है उसको चोर कहने का? वो बेचारा ग्रेड 16-15 का अफसर, हालांकि नहीं कहते सारे चोर हैं। आपकी विल है कि 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत ट्रायल तो पहले 18 में हुआ था, लेकिन हो चुके, फिर शायद उस पर रजामंदी ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी करना है, जिनके पास नाइकॉप है वो भी पाकिस्तान रेमिटेंस तो भेज सकते हैं बट वोट नहीं दे सकते, ये भी करना होगा इंशाल्लाह। बहुत सारी देखिए रिफॉर्म्स हैं, ये हमें काम करने दे, ऑपोजिशन ना करने दे, वो उनकी मर्जी है। और लेकिन मैं उस पर, मैं चूंकि ऑपोजिशन यहाँ पर है नहीं, डेविल्स एडवोकेट, ऑपोजिशन न भी करने दे, लेकिन आपका जो अपना एजेंडा है वो आपने कंसेंसस से नहीं, बाय मेजोरिटी इसको लाना है, क्योंकि आप लोगों ने लोगों ने आपको वोट दिया ना, ऑपोजिशन तो ज़ाहिर बात उनको वोट नहीं पड़े, इसलिए ऑपोजिशन में आप लोगों के पास मेरे ख्याल में बेहतरीन वक्त है कि आप लोग अपने एजेंडे को फॉलो करें एग्रेसिवली। देखिए ऑपोजिशन में मैं अक्सर ये बात कहती हूँ और मुझसे लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन ऑपोजिशन में बहुत अच्छे भारी भरकम लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, एंगेज हम करते हैं। लेकिन आजकल जो मैं जमाना देख रही हूँ, जिस तरह की सियासत है, जिस तरह की सियासत है, आपका क्या ख्याल है जो फ्रंट बेंचेस या ऑपोजिशन के, वो खुश हैं जो हो रहा है ये? बहुत लोगों ने हमें भी आके कहा है कि हम अपनी उम्र की आखिरी हिस्सों में पहुंच गए हैं, इसलिए नहीं आए कि हम करप्शन को छुपाएं या उसको, और वो खुद भी मालदार लोग नहीं है, हलाल जिंदगी गुजारी, दे डू अपनी पार्टी में, दे डू स्पीक अप, ओके दे डू। हमें रिपोर्ट आती है कि जो 12 का इलेक्शन है वो गैर पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर, जो जीतेगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी जरूर लेकर आएगा। शाहनाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर जाद साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। से छोटा सा वक्त लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो कोविड-19 के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। कोविड-19 जैसे मैंने आपको इब्तिदा में बताया था, इसकी शरह में इजाफा हो रहा है और इसके बचाव के लिए हुकूमत ने अब कोविड-19 के हवाले से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है सीनियर सिटीजन के लिए, उनका आज से आगाज किया है। एनसीओसी ने अहम फैसले किए हैं। पाकिस्तान के 9 शहरों के जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद कर दिया गया है 2 हफ्तों के लिए। 15 मार्च से वो बंद हो जाएंगे। साथ में जो 15 मार्च से चीजें खुलनी थी, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में इंटरनल डाइनिंग है, चाहे वो मज़ारात हैं, चाहे वो दीगर सिनेमा हॉल्स हैं और पब्लिक प्लेसेज हैं, वो फैसला रिवर्स हो गया है और इसके लिए हमें एहतियात करना होगी। छोटा सा वक्त लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो कोविड-19 पे हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ने। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कोविड-19 में जो तेजी आ रही है इसके इन्फेक्शन के हवाले से। पिछले 24 घंटों में 1786 अफराद इसमें मुब्तला हुए हैं और 43 अफराद लुक में अजल बने। इन्फेक्शन रेशियो भी इजाफा हुआ है, 4.5 हो गया। एनसीओसी ने अहम फैसले किए और 60 साल से जायद उम्र अफराद के लिए कोविड-19 की वैक्सीनेशन का अमल भी आज से शुरू हुआ है। तमाम मामला पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, बल्कि पीटीवी को बताइएगा प्रोग्राम सच के साथ के तवसत से नाजरीन को, कि ये कोविड-19 की स्पाइक की क्या वजह बनी है? अचानक ही केसेस में भी इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से एनसीओसी को आज अहम फैसले लेने पड़े। इस इजाफे की क्या वजह बनी है? देखिए जी, इसमें ये तो हम सबको पता है कि ये ह्यूमन कांटेक्ट से और सोशल डिस्टेंसिंग को ना फॉलो करने की वजह से इसकी वबा का स्प्रेड हमेशा तेज हो जाता है। कुछ थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि एसओपीज की जो खिलाफ वर्जी खुले आम होती है और कुछ लोगों ने जो लाइटली लिया है, जो रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ने की थी वो विद एसओपीज की थी। और इस वक्त देखा यही जा रहा है कि कहीं पर भी लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप किसी जगह पे भी चले जाएं, फंक्शंस में चले जाएं, मार्केट प्लेस पे चले जाएं, इवन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले थे वहां पर भी तो एंट्रेंस के वक्त तो चूंकि एसओपीज चेक होती हैं तो उस वक्त लोगों के पास मास्क होते हैं, मगर वंस दे एंटर द प्रेमिसेस तो उसके बाद उसकी देखते हैं कि खिलाफ वर्जी होती है। तो बेसिकली तो इस वबा के फैलने का सबब जो है वो एसओपीज को फॉलो ना करना है। और कुछ थोड़ा बहुत ये कि जैसे से रिलैक्सेशन लोग कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इजाजतें दी गई मगर लोगों ने उसको थोड़ा ज्यादा इजी ले लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने कहा कि लोगों ने जो एसओपीज उनको फॉलो नहीं किया। ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है आपकी, इसकी जो रफ्तार है ये भी स्लो है, ये भी वजह है कि वैक्सीनेशन कवरेज उतनी तेजी से नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वैक्सीनेशन के लिए इस वक्त तकरीबन 600 से ज्यादा सेंटर्स जो हैं वो फंक्शनल हैं और हमारे पास एक जितने लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है उनके लिए हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, उनको मैसेजेस भी जा रहे हैं, मगर समहाउ अवाम में एक हेजिटेंसी है। लोग वेट एंड सी की पॉलिसी पे, मैं इसको रिफ्यूजल तो नहीं कहूंगी मगर एक वेट एंड सी की पॉलिसी पे लोग इस वक्त अमल पैरा है कि हर कोई ये देखना चाह रहा है कि अच्छा जी कुछ महीने गुजर जाएं वैक्सीन को लगते हुए, फिर हम देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है, लोगों को कितना फायदा हुआ, तो वो उसके बाद हम लगवाएंगे। तो ये चीज इस वक्त मेन हिंड्रेंस ये है कि लोग जो हैं वो सामने नहीं आ रहे लगवाने के लिए। इवन जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है और उसके बाद उनको मैसेजेस भी पहुंच गए हैं कि उन्होंने कौन से वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचना है, तो वहाँ हमने देखा है कि 40 to 50% जो उस दिन का जो स्केड्यूल्ड होते हैं, जिनको मैसेजेस गए होते हैं, उनमें 40 से 50% तक लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये तो एक तो आपने कहा कि लोगों के अंदर, आपने कहा कि लोगों के अंदर हेजिटेंसी है। दूसरा, क्या ये वजह है कि लोगों को अच्छी वैक्सीन का इंतजार है? क्योंकि पहले ये एनसीओसी में ही बताया गया था कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत आएगी, लेकिन अब साइनोफार्म पे एम्बार्गो हटा के वही वैक्सीन लगाई जा रही है। क्योंकि आज से ड्राइव शुरू हुई है, मैं भी अपने वालिद को लेकर गया था तो वहां पर एक अमूमी तौर पे तासुर था कि जी जो सीनियर सिटीजन है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने आना था, अब तो ये साइनोफार्म लगाई जा रही है। शायद इन वजूहात से भी इबाम या खदशात लोगों के बढ़ते हैं और हेजिटेंसी का एक मामला सामने आता है। देखिए जी, साइनोफार्म वो वैक्सीन है जो कि पूरे यूएई में लगी है, बहरीन में लगी है, चाइना में इस्तेमाल हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि इट इज क्वाइट सेफ कि वो अब इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। आपके सामने जो हमारे यूएई के जो तमाम जो रूलर्स थे, वहाँ के अमीर जो थे, उन सब ने मीडिया के ऊपर आके ये वाली वैक्सीन लगाई है और हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने इसके क्लिनिकल ट्रायल्स को बहुत क्लोजली फॉलो किया था और उसकी जितनी भी ट्रायल्स के रिजल्ट थे उनको, उनकी मॉनिटरिंग और उनके अंदर इसकी एफिकेसी, सेफ्टी, सारी चीजों को बहुत डीपली स्टडी करने के बाद इसका अप्रूवल जो है पाकिस्तान में दिया गया था। तो ये बिल्कुल एक सेफ वैक्सीन है और इसकी एफिकेसी भी ठीक है और मैं समझती हूँ कि ये जबकि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, मिलियंस ऑफ इसको लगा चुके हुए हैं और इससे उनको फायदा भी नजर आ रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि जो आपकी बात ठीक है कि इसकी एफिकेसी है और इसकी जो आप लोगों की टीम है उन्होंने इसको अप्रूव किया था, लेकिन आप समझती हैं जो इब्लाग है, कम्युनिकेशन है, उसमें कुछ कहीं पर कोई खलल पाया जाता है जिसकी वजह से लोगों को इस हवाले से जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है या नहीं पहुंच पाई है?
دیکھیں جی، ویکسینز کے لیے ہیزیٹنسی تو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ پولیو سے ایک چھٹکارا پا چکی ہوئی ہے، مگر پاکستان میں آج بھی پولیو موجود ہے، اور اس کی واحد وجہ جو ہے وہ ویکسین کے لیے ہیزیٹیشن ہے، ویکسین کا ریفیوزل ہے۔ اور جہاں تک یہ چونکہ ایک نئی ویکسین ہے اور پوری دنیا میں اس کے لیے جو ہے ریفیوزل ریٹ جو ہے ہم ڈیولپ کنٹریز میں بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، کینیڈا لے لیں، یو ایس اے لے لیں یا دوسری یورپین کنٹریز لے لیں، وہاں پر بھی اس کا ریفیوزل ریٹ کافی ہے۔ تو یہ نئی ویکسین ہے، لوگوں کو اس کو اڈیپٹ کرتے ہوئے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں اویئرنیس کیمپین انشاءاللہ جلد لانچ ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی میڈیا کے سامنے آ کے لگوائے گی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان آلریڈی لگوا چکے ہوئے ہیں، اور باقی بھی آپ دیکھیں گے کہ سینئر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں۔ اچھا ڈاکٹر نوشین حامد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج این سی او سی نے فیصلہ کیا ہے پاکستان کے 9 شہروں میں، جس میں پنجاب کے ساتھ ہیں اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے پشاور میں، جو سکول ہیں ان کو 2 ہفتوں کے لیے 15 مارچ سے بند کر دیا جائے گا، اسپرنگ موسم بہار کی چھٹیوں کی وجہ سے کا نام دے کر۔ ویسے کرونا کے بڑھتے رجحان کی وجہ سے یہ فیصلہ عمل میں آیا ہے۔ تو آپ سمجھتی ہیں جیسے ہیلتھ ورکرز جو کہ فرسٹ لائن ورکرز تھے ان کو ویکسین لگی تھی، تو اس پہ اگر ٹیچرز یا جو عملہ ہے ان کو بھی ویکسینیٹ کیا جائے تو یہ جو اسپریڈرز بن جاتے ہیں، جس میں سکولز بن رہے ہیں، سینما ہالز یا یہ جو شادی ہالز ہیں، کم از کم سکول جو ہیں اس سے بچ سکیں گے؟ جی بالکل، یہ ٹیچرز کا پروپوزل بالکل این سی او سی میں موجود ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو جو ہے وہ بھی ایک جو پرائرٹی پاپولیشن ہے اس میں انکلوڈ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہمارے باقی بھی جو ہمارے آرم فورسز کے اور دوسرے جو پاپولیشن ہے ان ساروں کی سجیشنز موجود ہیں، اور محلے آنے والے دنوں میں جیسے سے ہمیں ویکسین ریسیو ہوتی جائے گی، اور جو کہ اب آنے بھی والی ہے، 1-2 دنوں میں ہمارے پاس مزید ڈوزز سائنو فارم کی بھی آ جائیں گی، ایسٹرازینیکا بھی پہنچ رہی ہے، اور آج ہم نے کینسینو بایو کی بھی بکنگ کرا دی ہے۔ تو یہ ویکسین اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس والے نیکسٹ کوارٹر میں ہمارے پاس کافی زیادہ ویکسین آ جائے گی، تو پھر ان پاپولیشن کو بھی پرائرٹائز کر کے ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ لگائی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ بھی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے ان کی، اور ان کو بھی ویکسینیٹ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، 15 جو مارچ سے آپ لوگوں نے فیصلے کیے تھے این سی او سی نے، اور کہا تھا کہ سنیما ہالز کھل جائیں گے اور اس کے علاوہ انٹرنل ڈائننگ جو آپ ریسٹورینٹس میں کھانا کھانے، اب وہ فیصلے جو ہے وہ ریورس ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتی یہ جو سپریڈ ہے اس کی روک تھام کے لیے یا اس میں ڈپ لانے کے لیے یہ ایک طرح سے یہ فیصلے درست ہیں اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بڑھنا پڑے گا دوبارہ سے؟ جی بالکل، آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے کچھ دنوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے، بہت سارے نئے مقامات جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں۔ تو یہ بالکل اس طرح کے اسٹیپس جو ہیں، چونکہ این سی او سی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ڈیلی بیسس کے اوپر تمام سچویشن کو اسیس کیا جاتا ہے، پورے ملک سے اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ آتے ہیں، کون سے ایریاز میں کیسز بڑھ رہے ہیں، کہاں پر پازیٹیوٹی ریشیو جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اور یہ جو 24 فروری کو کچھ ڈیسیجنز ہوئے تھے جس میں یہ سنیما ہالز کو کھولنا، پبلک پلیسز کو کھولنا، اٹینڈنس کا انکریز کرنا، یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ کنڈیشنل تھیں 10 مارچ کی میٹنگ کے ساتھ۔ اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 10 مارچ کو دوبارہ ساری سچویشن کو ریویو کیا جائے گا، اور اس وقت جو سچویشن ہوگی اس کے مطابق ان فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن کا ڈیسیجن ہوگا۔ تو یہ چونکہ ایک ایوالونگ سچویشن ہوتی ہے، اس میں آپ کوئی لانگ ٹرم ڈیسیجن دے نہیں سکتے، آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر اور ویکلی بیسس کے اوپر آپ کو اپنے ڈیسیجنز کو ریویو کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی اس کی صورتحال ہوتی ہے اس کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں بھی یہ تجویز اور فیصلہ سامنے ہے، 50% عملہ جو ہے وہ کام کرے گا اور 50% ورک فرام ہوم اور روٹیشنل پالیسی۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ خدا نخواستہ یہ نومبر دسمبر کے ٹائمز میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک چیلنجنگ فیز آیا ہے کووڈ 19 کی بڑھوتری کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت ہم پھر سے وہ چیلنجنگ سچویشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل میں ایڈمیشن بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، ہاسپٹلس کے اوپر برڈن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور کیسز میں ایک واضح اضافہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو ہے یہ کووڈ کے کیسز جو ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں۔ ہماری پازیٹیوٹی ریشیو 3 کے قریب چلا گیا ہوا تھا، جو کہ اب دوبارہ 4.6 ہو گیا ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اور جو ڈیلی کیسز ڈائگنوز ہو رہے تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے۔
تو یہ ایک اپورڈ ٹرینڈ شروع ہوا ہے. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ جو اسٹیپس آج اناؤنس کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مگر اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عوام جو ہے وہ تعاون کریں اور جو حکومت کی طرف سے انسٹرکشن دی جاتی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں. آپ سمجھتی ہیں میم کہ چونکہ ہمارے لوگ ویسے اوور آل تو قانون کے پابند ہیں، لیکن جب تک سے انفورسمنٹ افیکٹو نہ ہو تو یہ جو ماسک پہننا ہے، سینیٹائز کرنا ہے، سماجی فاصلے رکھنا، لوگ بالرضا میں نوٹ کیا عمومی طور پہ، کیونکہ ہم بھی گھومتے پھرتے، لوگ اس کو اب فالو نہیں کر رہے، سنجیدگی سے نہیں لے رہے. اس کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ جو آج بھی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کوئی زیادہ مؤثر انفورسمنٹ کا میکینزم انسٹال کرنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی فائن ہو کہ اگر ماسک نہیں پہنتا کوئی شخص یا وائلیٹ کرتا ہے SOPs کو، تاکہ اس میں یہ جو لوگوں میں ایک سہل پسندی آ گئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اس کو ختم کیا جا سکے؟ دیکھیے وائلیشنز کے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ اس کی امپلیمنٹیشن جو تھی ان SOPs کی، اس کے لیے وائلیشن کرنے والوں کے لیے تو فائنز بھی کیے گئے تھے. کئی جگہوں پہ جو ریسٹورینٹس اور جو شاپس جہاں پر لوکل انتظامیہ جو ہے وہ ریٹس بھی کرتی تھی، اور جہاں پر بھی دیکھا جاتا تھا وہ بہت سارے ریسٹورینٹس کو بند بھی کیا گیا، بہت ساری مارکیٹ پلیسز کو بند کیا گیا. تو اب اس میں یہ کہ حکومت تو اپنا رول پلے کر رہی ہے، مگر نہ حکومت کے پاس اتنی ضلع انتظامیہ ہے کہ وہ اتنی بڑی پاپولیشن کی ہر کونے تک پہنچ سکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو خود جو ہے ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. یہ ٹو وے اپروچ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے مگر عوام کو بھی ایکولی کوآپریٹ کرنا چاہیے، تبھی ہم اس پینڈیمک کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ جو کچھ مختلف علامات سے بھی یہ کووڈ-19 کا وائرس لاحق ہو رہا ہے، تو کوئی میوٹیشن کی بھی آپ کے پاس وزارت صحت کے پاس ہے کہ مزید میوٹیٹ ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ جو میوٹیشنز ہم نے دیکھی تھی لاسٹ ونٹرز میں اسپیشلی جو پیک میں تھا دسمبر، جنوری، نومبر، وہی چل رہی ہے؟ کووڈ-19 وائرس کی میں بات کر رہا ہوں. آپ اس کے وہ اسٹرینز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ویریئنٹس آ رہے ہیں؟ جی میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. جی اس وقت بالکل پاکستان میں UK کا اسٹرین جو ہے اس کا ایویڈنس ہمیں ملا ہے. اچھا. کہ خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پر کچھ جگہوں پہ ہمیں ایویڈنس ملا ہے کہ UK کا جو اسٹرین تھا وہ پاکستان میں موجود ہے. تو مگر بہرحال جو ویکسین ہے اس کے بارے میں ہمیں یہی ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ وہ ویکسین جو ہے وہ دونوں اسٹرین کے لیے افیکٹو ہے. مگر فی الحال یہ کہ یہ جو اسٹرین ہے اس میں ڈیزیز تو زیادہ سیویئر نہیں ہوتی ہے مگر اس کے اندر اسپریڈ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. اس کا انفیکٹیوٹی ریشیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ بہت تیزی سے اسپریڈ کرتا ہے. مگر اس میں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کی ڈیزیز کی سیویئرٹی جو ہے وہ اس کو ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے. بہرحال وہ UK کا کیس تو اس کی پاکستان میں موجودگی کا ایویڈنس مل رہا ہے وہ اسپریڈ ذرا جلدی ہوتا ہے، اسی لیے شاید ہم ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری صحت ہیں، چونکہ اسلام آباد کی حد تک تو آپ ظاہر پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، آپ خود بھی پیشے سے ڈاکٹر ہیں. آج جو یہ شروع کیا آپ لوگوں نے، تو جو PIMS کے حالات ہیں، کیونکہ میں خود بھی وہاں موجود تھا، لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوا، اس پہ انتظامات میں زیادہ تنظیم لانے کی ضرورت ہے، زیادہ بہتری کی ضرورت ہے، لوگوں کو بہتر آگاہی حاصل ہے. لوگ مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے تھے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے شہروں میں بھی یہ سہولت دستیاب ہوگی، اور جو ایج کی ریشیو ہے اس کو بھی اگر کر دیا جائے 90, 80, 70, 60، کیونکہ 60 سے اوپر تھا تو لمبی لمبی قطاریں بنی ہوئی تھی. تو کائنڈلی اس چیز کو بھی ضرور دیکھیے گا. جی ڈاکٹر صاحب جی میرا سوال یہ تھا کہ جو اس کی ویکسینیشن کا عمل ہے اس پہ بھی ذرا بہتر ڈسپلن اور اس کو زیادہ مربوط اور منظم انداز میں اگر چلایا جائے تو وہ بہتر کوریج بھی ملے گی اور لوگ بھی ذرا اس حوالے سے مطمئن ہوں گے. دیکھیے ویکسین کے لیے کی تیاریاں پوری ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ 600 سے زیادہ ویکسینیشن سینٹر پورے ملک میں کام کر رہے ہیں. وہاں پہ ویکسین کی وافر مقدار جو ہے وہ ان تمام سینٹرز میں موجود ہے، مگر جتنے لوگوں کو دن میں اسکیڈول کیا جاتا ہے ان کی تعداد ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے. 50%, 60%,
40% अटेंडेंस हो रही Maybe है। इस्लामाबाद में असल जरा issue ज्यादा ये हो। है कि Maybe। लोग सामने नहीं आ रहे हैं जी जी, बताने मे के भी लिए। इस्लामाबाद में इसके मुख्तलिफ सूरत बार के जरूर इसका नोटिस जरूर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब अभी हमसे गुफ्तगू करी थी। बड़ा अहम इशू है और चूंकि इस वक्त मुल्क में सियासत हो रही है, बिलखसूस सेनेट इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन, हुकूमत, अपोजिशन, सियासी जोड़ तोड़ और मीडिया भी बहुत ज्यादा इस पर फोकस है। इसलिए हमने सोचा कि ये बहुत अहम इशू है। सेहत है, जान है तो जहान है, इस पर हमें जरूर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और आम लोगों को, मेरे समेत सबको SOPs को फॉलो करना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, समाजी फासला और मास्क पहनना चाहिए और वैक्सीनेट अपने आप को कराना चाहिए। ना होने से बहुत बेहतर है। आज के लिए यही कुछ। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी टीम को इजाजत दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।